अस्सलाम वालेकुम पायन। अजमल जामी ऑफिशियल में आपको खुशामदीद कहते हैं। आज जुमातुल मुबारक है 5 दिसंबर 2025 जब ये खाकसर आपसे मुखातिब, और ये हमारा यूट्यूब चैनल है अजमल जामी ऑफिशियल। मेहरबानी और मोहब्बत का इजहार अगर आपने फरमाना हो तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं और टली वाला बटन भी दबा सकते हैं। DGISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस वहीं से वापस लौटे हैं और आपकी खिदमत में वीलॉग के जरिए हाजिर हैं। इस खाकसार नाचीज़ का एक इंतहाई आजिज़ाना सवाल भी था, उस पर DGISPR साहब का जो जवाब था वो आपने देखा सुना, उसकी रुदात भी आपकी खिदमत बयान करेंगे। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस बहैसियत मजमूई PTI और इमरान खान साहब सेंट्रिक प्रेस कॉन्फ्रेंस थी। पाक फ़ौज की तारीख़ में किसी सियासी जमात के हवाले से इससे ज़्यादा दबंग और वाज़े और ख़तरनाक प्रेस कॉन्फ्रेंस मैंने इससे पहले नहीं देखी। नोटिफिकेशन आ चुका, उसके बाद ये प्रेस कॉन्फ्रेंस आज जुमातुल मुबारक के दिन इसका इनेकाद किया गया। दोपहर को 3:15 बजे इसका आगाज़ हुआ। 3:55 पर सवाल और जवाब की नशिस्त शुरू हुई जो चलती रही। अर्ज़ ये है कि इमरान खान साहब के बारे में उन्होंने क्या चीज़ें नशर की, PTI के बारे में क्या चीज़ें नशर की, मुख्तलिफ जो हैंडल्स हैं बरौने मुल्क, इंडियन मीडिया का किरदार क्या है, और उनका मतम नज़र ये था कि इमरान खान साहब एक ज़हनी मरीज़ हैं। नार्सिस्ट का लफ्ज़ उनके लिए उन्होंने इस्तेमाल किया। उर्दू में उसे हम कहते हैं नरगसियत पसंद, नरगसियत ज़्यादा जो शख्स हो, अपनी ज़ात से जो बहुत ज़्यादा मायूब हो या मोहब्बत करता हो, ख़ुद को सबसे बेहतर समझता हो। और जो उनके अकाउंट से रिसेंटली ट्वीट्स हुए जिसमें फील्ड मार्शल का जिक्र है, उसकी बुनियाद पर ये आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस मुझे दिखाई दे रही थी, क्योंकि उनकी मुलाकातें ना होना, उनकी बहनों का इंडियन मीडिया पे जाना, और फिर इंडियन मीडिया ने जैसे उसे प्ले अप किया, अफ़गान मीडिया ने, फिर बाहर बैठे कुछ यूट्यूबर्स जो PTI के हामी हैं उन्होंने इसके ऊपर जो गुफ्तगू की वो सब उन्होंने दिखाया। शहजाद अकबर, शहबाज गिल, आदिल राजा और दीगर की ट्वीट्स भी, उनकी तस्वीरें और विजुअल्स भी, इमरान रियाज खान की भी चली, और उन्होंने बताया जी एक नेक्सस है कि ये बयानियाँ फराहम करते हैं, उसके ऊपर इंडियन मीडिया हरकत में आता है और ये एंटी स्टेट बयानियाँ, एंटी मिलिट्री बयानियाँ ये देते हैं। आर्टिकल 17 और आर्टिकल 19 का हवाला दिया कि आज़ादी इज़हार राय ज़रूर है, लेकिन सब्जेक्ट टू नेशनल सिक्योरिटी और कौमी सलामती को दरपेश ख़तरात से जुड़ा हुआ वो मामला उन्होंने बयान किया। अच्छा, इससे पहले कि मैं फ़र्दर आगे जाऊँ, मैंने सोशल मीडिया बाहर निकला तो देखा तो सोशल मीडिया पे एक बड़ा तूफ़ान बरपा था कि जी अजमल जामी नामी सहाफ़ी ने जो सवाल किया उसके ऊपर उनकी खूब इज़्ज़त अफ़ज़ाई हुई। अब इसमें दो पहलू हैं, मैं ज़रा दिलचस्पी से आपकी दिलचस्पी के लिए 2-4 चीज़ें वाज़ेह कर देता हूँ। एक बात तो ये है कि सहाफ़ी बेचारे का काम सवाल करना ही होता है। ये मर्ज़ी होती है सियासतदान की या किसी ज़िम्मेदार की कि वो क्या जवाब देता है, ये तो सादा सी बात है। हम अगले को ज़बरदस्ती ना कन्विंस कर सकते हैं, ना मर्ज़ी का जवाब ले सकते हैं। दूसरी बात ये हुई कि इसमें जो बड़ी बारीक शय है वो समझने वाली क्या है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के कुछ हामी अकाउंट्स, उन्होंने इस नाचीज़ के सवाल के ऊपर बुनियाद ये रखी कि खूब इज़्ज़त अफ़ज़ाई और ठुकाई हुई, हुन राम तेनू ये कहा गया। उसके पैरेलल PTI के अकाउंट्स जो चाहने वालों ने कहा जी बड़ा अच्छा सवाल था आपका। मंसूर अली खान साहब ने बड़ा उम्दा सवाल किया कि माजी में भी कई सियासी जमातों और शख्सियात को कौमी सलामती के लिए ख़तरा करार दिया गया। आज चूँकि इमरान खान साहब और PTI को कौमी सलामती के लिए ख़तरा करार दिया गया, और मेरी अंडरस्टैंडिंग यह है कि मेल मुलाकातों पर पाबंदी भी होगी और मज़ीद एक्शन भी लिया जाएगा, और ये जो हार्ड स्टेट का कॉन्सेप्ट था वो अब अमली तौर पर आपको दिखाई देगा। बहरहाल मैं पहले, क्योंकि मुझसे जुड़ा नुक्ता है और वो ज़ेर बहस है तो उसकी वजाहत बहुत ज़रूरी है। तो मैंने सबसे पहले आपकी खिदमत में अर्ज़ ये की कि एक सहाफ़ी का काम है कि वो सवाल करे, जवाब मर्ज़ी का वो लेने का वो मजाज़ नहीं है कि मर्ज़ी का जवाब आए, ये अगले की मर्ज़ी है कि वो क्या जवाब देता है। उसके ऊपर मेरा सवाल था क्या? मेरा सवाल ये था कि जनाब अली नोटिफिकेशन में ताख़ीर हुई, उसके ऊपर वज़रा की वज़ाहत आई, वज़रा की तरदीद आई, और ये क़यास आराइयाँ जन्म लीं कि एज़ इफ़ जो मौजूदा गवर्नमेंट है उसकी कुछ सेट ऑफ डिमांड्स हैं फ़ौज से इस नोटिफिकेशन से जुड़ी हुई, और ये मेरी क़यास रही या किसी और की क़यास रही नहीं थी, बल्कि हुकूमती हामी, बज़ाहिर जो हुकूमती हामी सहाफ़ी हैं उनके वीलॉग्स में ये कहानियाँ आपके सामने आपने देखी हैं, भरपूर तरीके से देखी हैं। उस बुनियाद पे पहला सवाल ये था मेरा। तो मैंने पूछा जी आप इस ताख़ीर की क्या वजह समझें, क्या मसला हुआ इसके बीच? और दूसरा मेरा सवाल इससे जुड़ा ये था, और मैंने कहा कि मेरा एक सवाल अस्करी नौइयत का है, एक नीम अस्करी नौइयत का है। दूसरा इसी से जुड़ा मेरा सवाल था जो आपने देखा भी है, यूट्यूब पे पढ़ा है, ट्विटर पे भी, एक्स पे भी, फेसबुक के ऊपर भी। दूसरा इससे जुड़ा सवाल ये था कि फील्ड मार्शल को ऑनररी जो ओहदा मिला है ताहयात एजाज़ी, बड़े ऑनर की बात है, लेकिन आर्मी चीफ भी वो हैं। तो राना सनाउल्लाह साहब ने कल नदीम मलिक साहब के शो में कहा कि आर्मी चीफ की जो मुद्दत मुलाजमत है उसमें उम्र का जो हद बंदी थी, उम्र का जो तयन था वो ख़त्म हो चुकी है, तो रिव्यू पॉइंट भी हो सकते हैं।
تو یہ ان سے میں نے پوچھنے کی کوشش کی کہ اس سے کیا مراد لی جائے. اور تیسرا میرا سوال تھا، چونکہ میں نے کہا اسکرین نوعیت کا سوال ہے، وہ سوال یہ تھا کہ اب جب کہ نوٹیفیکیشن آ گیا CDF کا، چیف آف آرمی اسٹاف کا، اور بائی دا وے یہ میں کل پرسوں سے عرض کر رہا تھا کہ یہ ایک ہی نوٹیفیکیشن ہوگا جس کے مراد یہ ہوگی کہ آرمی چیف ہوں یا CDF ہوں، یہ 5 سال کے لیے ان کا تقرر کیا جا رہا ہے، اور وہ نوٹیفیکیشن میں وہ زبان استعمال بھی کی گئی ہے. تیسرا سوال میرا یہ تھا، کسی کے تحت نیشنل اسٹریٹجک فورس جو ہے، اس کی جو کمانڈ ہے، اس کے کمانڈر کا تعین بھی ہونا ہے. تو وہ کب اور کیسے ہوگا، اور کیا دیگر فورسز بھی اس کے لیے مستحق ہوں گی، یا دیگر فورسز سے بھی کسی کا اس کا انتخاب ہو سکتا ہے؟ یہ سوال اس لیے کیا کہ اس کے اوپر قیاس رائے ہو رہی تھی، اس کے اوپر طرح طرح کی خبریں آ رہی تھیں. تو ریلیونٹ موسٹ بندہ ترجمان پاک فوج ہو سکتا ہے جس کے سامنے میں نے سوال رکھا. اور جو اس سوال کا دوسرا حصہ تھا وہ یہ تھا کہ SIFC کے جو سربراہ ہیں، نیشنل کوآرڈینیٹر میرے خیال انہیں کہا جاتا ہے، لیفٹیننٹ جنرل سرفراز صاحب، ان سے منسوب ایک سٹیٹمنٹ سامنے آتی ہے جو کہ ٹریبیون میں، ڈان میں اور دیگر اخباروں میں چھپی، کہ پاکستان بزنس کونسل یا فورم، وہاں پہ ایک تقریب تھی اور وہاں وہ مخاطب تھے، اور وہ بتا رہے تھے کہ FBR اور ٹیکسیشن کا جو نظام ہے پاکستان میں، اور اکانومی کی جو صورتحال ہے، وہ حوصلہ بخش نہیں ہے. وہ کیا کہہ رہے تھے؟ وہ کہہ رہے تھے کہ جی سرمایہ دار یہاں سے سرمایہ داری سے گھبرا رہا ہے، اور مفہوم یہ تھا کہ سرمایہ کار اس کو مسائل ہو رہے ہیں، اور اس طرح سے اکانومی گرو نہیں کر رہی. تو میں نے اس آڑ میں یہ سوال پوچھا کہ وہ مضمون چھپا، وہ چیزیں چھپیں، تو کیا یہ سمجھا جائے کہ SIFC موجودہ جو نظام ہے FBR کا، اس پہ عدم اعتماد کا اظہار کر رہی ہے، اور اکانومی کے اور SIFC کے فلرش کرنے کے آگے رکاوٹ یہ بیوروکریسی اور روایتی جو ہرڈلز ہیں وہ ہیں؟ یہ میرا سوال تھا. اس کے بعد انہوں نے جواب دینے شروع جب کیا، آپ نے دیکھا تو انہوں نے کہا جی کہ یہ جو تاخیر ہوئی ہے، ظاہری بات ہے، ایک نیا ہیڈ کوارٹر بننا تھا CDF کا، تو اس میں وقت لگتا ہے، چیزیں بنتی ہیں، ایک سیٹ اپ ہوتا ہے. اور پھر وہ اچانک جو نیشنل اسٹریٹجک کمانڈ کے کمانڈر والا میرا سوال تھا، اس پہ آگے کہ آپ آئین پڑھیں، آئین میں کیا لکھا ہوا ہے. میں کوئی جیورسٹ نہیں ہوں جس کی تشریح کرنی ہے. آئین پڑھیں، آئین میں کیا لکھا ہوا، انگریزی زبان میں کیا لکھا ہوا ہے. تو انہوں نے اپنے مخصوص انداز میں قدر خفگی کے ساتھ اس کا جواب دیا کہ آپ ارریلیونٹ اور غیر ضروری سوال کو یہاں اٹھا رہے ہیں، یہ سوال بنتا نہیں ہے، اور آپ اس آئین کو پڑھ لیں، اس کے مطابق بس اس کی تعیناتی ہوگی، جو بھی اس کے اوپر پوسٹ کے اوپر بندہ ہوگا، جب ہوگی آپ کو سمجھ آ جائے گی. اور پھر SIFC کے اوپر انہوں نے کہا جی کہ یہ سوال بھی آپ ریلیونٹ کوارٹر سے کریں، یعنی حکومت سے آپ سوال کریں. تو یہ بیچ میں تھوڑی تلخی سردی، گرمی سردی ہوئی، ان کے لب و لہجے کی صورت میں ہوئی، اور میں نے بیچ میں انٹروین بھی کرنے کی کوشش کی کہ میں نے آپ سے پوچھا اسی لیے کہ اس کی وضاحت ہو جائے. چونکہ یہ عسکری نوعیت کے سوال تھے تو ظاہری بات ہے میں نے عسکری ترجمان سے ہی پوچھنے تھے، اور یہ ان کا حق ہے کہ اس کا جو بھی جواب دیں، ان کی ترجمانی کا حق ہے، انہوں نے دیا. وہاں سے منصور علی خان صاحب نے بڑا اچھا سوال کیا کہ ماضی میں فاطمہ جناح ہوں، محترمہ بینظیر بھٹو شہید ہوں، نواز شریف صاحب ہوں یا دیگر ہوں، انہیں بھی قومی سلامتی کے لیے خطرہ قرار دیا گیا، تو وہ ماضی کی نسبت اب کیا فرق ہوگا؟ اس کا جواب آپ نے دیکھ ہی لیا ہوگا. بہرحال یہ پریس کانفرنس ختم ہوتی ہے، کئی ایک سوالات ہوئے. عامر الیاس رانا صاحب تھے، میں نے لکھا ہوا سب کے نام، محترمہ افسا کومل صاحبہ تھیں، تنزیلہ مظہر صاحبہ تھیں، اور حسن ایوب صاحب نے سب سے پہلا سوال کیا تھا. حسن ایوب صاحب جب DGI SPR پریس کانفرنس کے لیے واک ان کر کے آئے تو حسن ایوب صاحب احتراماً کھڑے بھی ہوئے. محمد مالک صاحب نے بھی سوال کیا فوج کے حوالے سے کہ کیا وہ کنوکشن انہیں ہے، کہ انہیں کنونسڈ ہیں کہ اینٹی اسٹیٹ ہیں عمران خان صاحب، اور کیا آپ حکومت سے اس پارٹی کو بین کروانے کے لیے کوئی مطالبہ کریں گے؟ کیا سویلین کا بھی یہی مطمع نظر ہے جو آپ کا ہے؟ اور غریدہ فاروقی صاحبہ کا سوال بھی تھا، میں نے چونکہ سب کے نام لکھے ہوئے ہیں، منصور علی خان صاحب ان کا سوال بھی اس میں شامل تھا، افسا کومل صاحبہ کا، وغیرہ وغیرہ کا. بہرحال کٹ اٹ شارٹ، یہ پریس کانفرنس جب ختم ہوتی ہے تو معمول کے مطابق ہم باہر آتے ہیں، لوگ اپنی اپنی گاڑیوں کے لیے جانے لگتے ہیں. تو مجھے پھر اچانک وہیں سے ایک ذمہ دار کا پیغام آتا ہے کہ جی چائے پیجیے. میں واپس جاتا ہوں اور پھر ان ذمہ داروں کے ساتھ بیٹھ کے چائے پی. میں نے دیکھا شہزاد اکبر، شہباز گل اور کئی نون لیگی حامی اکاؤنٹس دانشور لوگ ہیں باہر بیٹھے ناروے میں، عارف شہزاد صاحب ہیں، یعنی ہر ایک نے اپنی بساط کے مطابق اپنا اپنا حصہ ڈالا اور لطف فرائی کیا. کسی نے تعریف کی، کسی نے تنقید کی، کسی نے کہا جی تیرے ساتھ بہت اچھا ہوا، اور کسی نے کہا جناب بہت اچھا سوال تھا. بہرحال میرا یہ موضوع نہیں ہے. میں کسی بھی سیاسی جماعت کا نہ ترجمان ہوں، نہ کسی سیاسی جماعت کی شاباش یا کسی سیاسی جماعت کی تنقید کے اوپر سیکھ پاؤں گا، اور نہ کسی کی تعریف کے اوپر یعنی بڑا چوڑا ہوں گا، بالکل نہیں. دس از نن آف مائی جاب. میری جو جاب تھی میں نے کی. اور جو لوگ ISPR کی یا کسی بھی حکومتی حلقے کی یا کسی بھی اپوزیشن حلقے کی وہ صحافی لوگ
جو اس ناچیز کو جانتے ہیں پچھلے 15-18 سال سے، کوئی سیاستدان ہو، کوئی مذہبی رہنما ہو، کوئی عسکری حکام ہو، جب بھی ہم وہاں پہ گئے یا میں وہاں پہ گیا تو میں نے کوشش کی کہ جو میری سمجھ میں ایک ریلیونٹ سوال ہے یا موضوع ترین سوال ہے وہ اٹھایا جائے۔ بالخصوص میں ISPR کا ذکر اس لیے کر رہا ہوں کہ یہ تو آج چوتھی بریفنگ تھی پچھلے مہینے ڈیڑھ کے اندر، پہلی بریفنگ جو تھی آف کیمرہ تھی۔ اس بریفنگ میں کیونکہ یہ لائیو تھی، اس سے پہلی بریفنگز میں جتنے بھی لوگ وہاں موجود ہیں وہ آپ کو بتا سکتے ہیں کہ مور اور لیس اسی نوعیت کے میں سوال کرتا آیا ہوں۔ سب سے پہلا میرا سوال تھا کہ CDF کا عہدہ ہوگا یا کمانڈر ان چیف کا عہدہ ہوگا، ابھی یہ خبر منظر عام پر بھی نہیں آئی تھی۔ اور اس کے بعد کیا ڈپٹی چیف کا یا وائس چیف کا عہدہ تخلیق کیا جائے گا یا نہیں کیا جائے گا۔ آج سے جو تیسری یا چوتھی اس سے پہلے والی پریس بریفنگ تھی آف کیمرہ، وہاں میرا سوال تھا اور وہ میرا ویلاگ میں آن ریکارڈ موجود ہے۔ تو میں نے ہمیشہ اس موضوع کے حوالے سے جو فوج سے جڑا ہے بالکل سوال کیا، اور آج بھی میں نے سوال کیا۔ تو یہ لوگ جانتے ہیں کہ میں ہمیشہ سوال کرتا ہوں اور موضوع اور موقع محل کے حساب سے اور ریلیونٹ جو نقطہ ہوتا ہے اس حساب سے سوال کرتا ہوں۔ تو مجھے نہ تو یعنی جو اس سسٹم کے مخالف لوگ ہیں ان کی داد چاہیے، اور نہ اس سسٹم کا جو حصہ سیاسی جماعتیں ہیں ان کے کچھ ٹٹ پنجی ہیں ان کی تنقید سے کوئی فرق پڑتا ہے۔ صحافی کا کام اپنا کام کرنا ہوتا ہے، ہم کریں گے اور بالکل سوال پوچھیں گے، دوبارہ پوچھیں گے۔ خبر یہ تھی اس میں کہ جناب علی اگر تو جو بقول کچھ دانشور قسم کے لوگ جو باہر بیٹھے ہیں جو مجھ پہ تنقید کر رہے تھے کہ اگر کوئی ایسا مسئلہ ہوتا تو میں تو وہاں بیٹھا رہا 45 منٹ تقریباً، واپسی پہ چائے پی، کوکونٹ کی کوکیز کھائیں اور مسکرائے بھی، اور میں نے جو ٹویٹر پہ جو فیڈ بیک آ رہا تھا وہ بھی دکھایا ذمہ دار حلقوں کو، جناب یہ دیکھیے میرا سوال اور آپ کا جواب اور اس کے اوپر فیڈ بیک کس نوعیت کا آ رہا ہے۔ تو اس کے اوپر بس مسکراہٹیں تھیں اور کچھ دیگر باہمی دلچسپی کی امور پر تبادلہ خیال تھا۔ یہ فوج پاکستان کی ہے، یہ فوج میری ہے، یہ نظام، یہ حکومت، یہ سیاسی جماعتیں، یہ مذہبی جماعتیں یہ بھی میری ہیں اور یہ بھی اس پاکستان کی ہیں۔ تو میں تو کسی سے مبرہ یا بری ذمہ نہیں ہوں کہ جی فلاں بندے سے کٹی اور فلاں سے نہیں ہے۔ تو خواہ مخواہ اس ناچیز کے فقیر کے عاجزانہ سوال کے اوپر اور ان کے جواب کے اوپر ایم ہی آپ نے باتوں کا بتنگڑ بنا دیا۔ موضوع خان صاحب تھے، موضوع PTI تھی، اور اس کے اوپر جو اسٹیٹ کا ایکشن ہے، فوج کا ایکشن ہے، وہ قابل تشویش ہے، قابل فہم ہے، قابل غور ہے کہ ریاست نے اتنی سخت پریس کانفرنس ترجمان پاک فوج سے کروائی کہ نارسسٹ کہا گیا، ذہنی مریض کہا گیا، کتے بھونکتے ہیں یہ لفظ کہا گیا، اور ایک جملہ انہوں نے بار بار یوز کیا، یو کین فول سم آف دی پیپل آل آف دی ٹائم اینڈ آل آف دی پیپل سم آف دی ٹائم بٹ یو کین ناٹ فول آل آف دی پیپل آل آف دی ٹائم۔ یہ میرا خیال ہے کہ ابراہم لنکن کی کوئی کوٹیشن ہے جس کا انہوں نے استعمال کیا، کہ مفہوم آپ سمجھتے ہیں اس چیز کا، یہ بار بار 3 یا 4 دفعہ استعمال کیا، اور بیانیہ جو PTI کا ہے اس کو اینٹی اسٹیٹ قرار دیا، فوج کے خلاف اس بیانیہ کو قرار دیا اور کہا کہ اب اس کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ PTI کے چاہنے والوں کے ٹویٹس، ان کے ویلاگس، ان کے حصے چلائے گئے، ارناب گوسوامی سے لے کے انڈین میڈین جیسے ہائپ دی اس کو نشر کیا گیا۔ یہ بات قابل غور ہے PTI کے لیے کہ آخر ان کا دیا گیا بیانیہ بھارتی میڈیا کو اتنا مرغوب کیوں ہے؟ بھارتی میڈیا کو کیا عمران خان صاحب کی رہائی کی بہت فکر ہے؟ بھارتی میڈیا کو کیا پاکستان میں جمہوریت کی بہت فکر ہے؟ بھارتی میڈیا کو کیا واقعی عمران خان صاحب کی صحت کی بہت فکر ہے؟ بھارتی میڈیا کیا واقعی PTI کا بہت بڑا حامی ہے؟ نہیں، بھارتی میڈیا PTI کی آڑ میں پاک فوج مخالف اور پاک مخالف کارروائی کا مشتاق ہے، اس کے اوپر اس کی نظر ہوتی ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ اس کی آڑ میں ہمیں کوئی مدعا، کوئی نقطہ ملے جس کے اوپر ہم اس ملٹری، اس فوج، اس ریاست، اس حکومت اور اس پاکستان کے خلاف بیانیہ بنا سکیں، اور پھر افغان میڈیا بھی ان کو ہمت دیتا ہے۔ میرا خیال یہ ہے کہ اس کی بنیادی وجہ ایک ڈسکنیکٹ ہے بٹوین PTI اینڈ دی اسٹیبلشمنٹ۔ وہ لوگ اس جماعت میں نہیں ہیں جو رابطہ کاری کر سکتے، وہ طریقت نہیں آ رہی جس کے ذریعے کو بات چیت ہو سکے۔ تو اب کھل کے چیزیں سامنے آ گئی ہیں۔ آنے والے دنوں میں PTI کے لیے مجھے سختی، میل ملاقاتوں پر پابندی اور عملی طور پر ریاست کچھ اقدامات اٹھا سکتی ہے جس میں PTI کے اوپر پابندی جیسے امکانات اور اقدامات وہ بھی شامل ہو سکتے ہیں۔ ایک خبر بڑی اہم میں نے آپ کو دینی ہے۔ ایک محترمہ ہے بشرا تسکین صاحبہ، جنہوں نے ایک سٹوری کی ریسنٹلی، میں انہیں اس سٹوری کی بنیاد پہ ایک صحافی سمجھتا ہوں۔ ان کا مجھے میسج آیا پرسنل نمبر کے اوپر، ہیلو، اور آگے وہ لکھتی ہیں کہ DG ISPR کے ساتھ سوال کا جواب جو آپ کو ملا تو مفہوم یہ ہے کہ اب تمہیں تسلی ہو گئی ہے، اب تمہیں آرام ہے، نیچے لکھا ہوا ریگارڈز۔ تو میں نے ان کی خدمت میں جواب ایک پیش کیا ہے، امید ہے کہ وہ جواب خود سے نشر کریں گی، وگرنہ ضرورت پڑی تو کل میں وہ جواب نشر کر دوں گا۔
یہ اس بات کا ثبوت بھی ہے آج کی پریس کانفرنس کہ صورتحال کس نہج تک جا چکی ہے، کس حد تک صورتحال پی ٹی آئی اور فوج کے بیچ اور اس ریاست کے بیچ ڈیڈ اینڈ پہ جا چکی ہے۔ ابسا کومل صاحبہ اور منصور علی خان صاحب کا سوال اس لیے اہم تھا کہ انہوں نے حوالے دیے بےنظیر بھٹو، فاطمہ جناح، نواز شریف اور دیگر کا، تو اس کے جواب میں انہوں نے بار بار کہا کہ یہ اس قدر کلیئرٹی کے ساتھ، اس قدر وضاحت کے ساتھ ہم نے کبھی کسی سیاسی جماعت کے بارے میں گفتگو نہیں کی جو آج کی ہے، اور ساتھ کہا کہ ذہنی مریض کا نام بھی لیں، ذہنی مریض کا لفظ استعمال کریں عمران خان صاحب کے حوالے سے کہ وہ ذہنی مریض بھی ہیں، ہم نے اس سے پہلے کبھی کسی کو نہیں کہا۔ یہ سمجھنے کی بات اس میں یہ ہے کہ اس سے آپ کو جو اس وقت کے سسٹم کی فیوچرسٹک پالیسی یا فیوچرسٹک جو اپروچ ہے اس کی سمجھ آنی چاہیے کہ واٹ ایگزیکٹلی دے آر اپ ٹو ڈو ناؤ، اور اس میں اے بگ نو ٹو پی ٹی آئی، اے بگ نو ٹو دیئر نیریٹو، اور اسی لیے آپ نے دیکھا ہوگا محسن نقوی صاحب نے جین میریٹ سے ملاقات کی، شہزاد اکبر اور عادل راجہ کی حوالگی کے حوالے سے بات کی، جو کل کے ویلاگ میں ڈسکس تفصیل سے کر چکا ہوں۔ ساتھ انہوں نے دو چیزیں بڑی اہم انہوں نے ڈسکس کی کہ ہاؤ مچ ہی از obsessed with what happened in army اور what is happening in army۔ تمہیں کیا obsession ہے فوج کی؟ تم اپنے صوبے کی گورننس کی بات کیوں نہیں کرتے؟ سوئی فوج پر کیوں اڑی ہوئی ہے؟ کیوں تمہارا بیانیہ فوج مخالف ہے؟ ٹریل آف لائز کے نام سے انہوں نے ایک سیریز نشر کی جس میں ان تمام لوگوں کی ڈیٹیل جو میں آپ کو بتا رہا ہوں وہ نشر کی، اور کہتے ہیں وہ سمجھتا ہے کہ اسے سارا علم ہے، باقی لوگ غلط ہیں، اس کے لیے کام کریں تو سب ٹھیک ورنہ سب غلط، اقتدار میں ہوں تو جمہوریت ورنہ آمریت۔ اور بار بار انہوں نے یہ جملہ ریپیٹ کیا ابراہیم لنکن کا کہ یو کین فول سم آف دی پیپل آل آف دی ٹائم اینڈ آل آف دی پیپل سم آف دی ٹائم بٹ یو کی ناٹ فول آل آف دی پیپل آل آف دی ٹائم۔ یہ بار بار انہوں نے ریپیٹ کیا۔ پھر وہ کہتے ہیں بھارتی میڈیا کے بارے میں بتایا کہ وہ دیر از نو فری لانچ، تو وہ کیوں آپ کی خدمت کریں، آپ کے بیانیوں کو پروموٹ کیوں کر رہے ہیں؟ ٹو ہٹ اس، ٹو ٹارگیٹ اس۔ وہ ایک مثال انہوں نے بڑی اہم دی، انہوں نے کہا جی کہ یہ جو نیشنل سیکورٹی ورکشاپ میں پی ٹی آئی کے شرکا گئے، میں نے آپ کو خبر دی تھی، تو اس کے بارے میں ان کے اکاؤنٹ سے آیا کہ یہ غدار ہیں، میر جعفر اور میر صادق ہیں، کیونکہ فوج کے ایک ورکشاپ میں گئے ہیں۔ اس کے اوپر بات کرتے ہوئے ترجمان پاک فوج نے یہ کہا کہ اب آپ لوگ جو سامنے بیٹھے ہیں صحافی آ کے، آپ مجھ سے ملے ہیں، میں فوج کا ایک ریپرزنٹیٹیو ہوں، تو کہ آپ بھی غدار ہیں؟ دوسری مثال انہوں نے دی کہ میں اگلے روز مرے کالج گیا، علامہ اقبال جہاں سے پڑھے، سیالکوٹ میں ہے مرے کالج تاریخی، وہاں میں طلباء سے مخاطب ہوا، تو جو طلباء مجھ سے ملے کیا وہ بھی غدار ہیں آپ کی اس تعریف کے مطابق؟ کیا وہ بھی میر جعفر اور میر صادق ہیں؟ یہاں انہوں نے کہا اور تم ہوتے کون ہو؟ یعنی اس طرح کی لب و لہجہ انہوں نے استعمال کیا اس معاملے کے اوپر۔ ڈیلیوژنل مائنڈ کہا، نارسسٹ مائنڈ کہا، یعنی نرگسیت پسند، اور یعنی میں سمجھتا ہوں کہ اخیر کر دی انہوں نے، کوئی کسر چھوڑی نہیں انہوں نے یہ بتانے میں، یہ واضح کرنے میں کہ اس وقت پاک فوج کا موقف کیا ہے پی ٹی آئی اور عمران خان صاحب کے حوالے سے۔ کافی یہ ایک افسوسناک اور خطرناک پیش رفت ہے تحریک انصاف کے لیے۔ آنے والے دنوں میں میری نظر رہے گی کہ حکومت ان اعلانات کے بعد عملی طور پر کیا کرنے جا رہی ہے۔ میل ملاقاتوں پر تو پابندی ہوگی، لیکن عملی طور پر آئی اسٹل ایکسپیکٹ فردر مور۔ مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔